मसीह यीशु के जलाली नाम में नाज़रीन, आपकी सलामती हो। हमेशा की तरह आपकी होस्ट सितारा सुनील और पास्टर शफीक कंवल प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, हमें खुशी होती है कि आप हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत शौक़ से देखते हैं और अपनी आरा से हमें नवाजते हैं, अपने एतराज़ात भेजते हैं, अपने सवालात भेजते हैं, क्योंकि आपके किए जाने वाले एतराज़ात और सवालात ही हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम भी इन्हीं एतराज़ात पर मुश्तमिल है जो कि बाइबल मुक़द्दस पर किए गए हैं, और इस सिलसिले का हमारा आज का ये 8वां प्रोग्राम है। हम पास्टर शफीक कंवल को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब खुश आमदीद। और हम शुक्र करते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बन रहा है, और वो काफ़ी ऐसे सवालात जो उनके जहन में हैं, जो वो समझ नहीं पाते हैं, जो एतराज़ात हैं, जो उलझने हैं, वो हमसे शेयर करते हैं, वो भेजते हैं, हमारे हमसे कांटेक्ट करते हैं, और आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो उनको मुतमईन भी करते हैं, अशार के ज़रिए, बाइबल के हवालाजात के ज़रिए, कई मिसालों के ज़रिए, और हमारा प्रोग्राम जो है वो बायस बरकत बनता है। बस हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का पहला एतराज़ ये है कि मसीह यीशु ने ख़ुद तो कहीं भी नहीं ये ज़िक्र किया कि वो खुदा हैं। पौलुस ही वो पहली शख्सियत है जिन्होंने मसीह को मनसब अलूहियत पर फाइज़ किया है। मतलब ये क्या वजह है, पौलुस क्यों चाहता है कि उसकी अलूहियत को साबित किया जाए? ठीक है, पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मसीह ही सबसे ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है, वो उसकी ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परताव वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि पौलुस ही पहले शख्स हैं जिन्होंने मसीह यीशु को मनसब अलूहियत पर फाइज किया। बाइबल तो भरी पड़ी है ऐसे, आपको समझने की ज़रूरत है। मैं पहले भी इस तरफ इशारा कर चुका हूँ कि हमारे मुसलमान दोस्त ये जहमत गवारा नहीं करते कि पूरी बाइबल को पढ़ें, तसलसल के साथ पढ़ें और उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहकर पढ़ें और सीखें, इसलिए उनको समझ नहीं आता। मसलन अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कह दिया कि ये पौलुसियत है या पौलुस का दिया हुआ नज़रिया है। किसी ने यह भी कह दिया था कि पौलुस तो मसीहत का बदतरीन दुश्मन था, उसने मसीहत की सफ़ों में घुस के तो मसीहत का हुलिया बिगाड़ दिया। ये दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। यसाया की किताब में 4 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मसीह यीशु को कहा गया अब्दियत का बाप, अब्दियत का बाप कि वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, और ना उसकी कोई इब्तिदा ना उसकी कोई इंतहा। तो ये गॉड की डेफिनेशन। ठीक। सलामती का शहजादा कहा गया। सलामती का शहजादा खुदा ही हो सकता है, इंसान की तो बस की बात नहीं है। इंसान तो ये सोचता है कि ईंट का जवाब पत्थर से। यसाया की किताब में लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इमानुएल का मतलब है गॉड इज विद अस, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। तो इस बात को तो हिस्टोरियंस ने और बहुत सारे लोगों ने उन गवाहों ने माना कि खुदा हमारे दरमियान था। इसलिए जब उसको पहचाना तो तुमा ने भी कहा कि आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। और मसीहत में, दायरा मसीहत में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले मसीह को खुदा माने। चुनाचे 3000 लोग, 5000 लोग और दिन ब दिन लोग जो मसीहत में दाखिल हो रहे थे वो मसीह को खुदा मान के दाखिल हो रहे थे। 2000 साल बाद आज भी क्राइटेरिया यही है कि आप पहले मसीह को खुदा मानेंगे, खुदावंद मानेंगे। यसाया की किताब में उसको खुदाए कादर या खुदाए कादर मुतलक कहा गया। तो खुदाए कादर मुतलक अगर उसको कहा गया तो उस वक्त तो पौलुस मौजूद भी नहीं था जब यसाया नबी ये सहीफा लिखा। यूहन्ना की इंजील शुरू यहाँ से होती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। वही जो कुरान मजीद की ज़बान में कलमतुल्लाह, तो मसीह को कलमतुल्लाह कहा गया, वो इब्तिदा से है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यहूदियों ने कहा कि जब ये अपने आप को, जब ये खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर पुकारता है तो दरअसल ये अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। तो उस वक्त तो पौलुस नहीं था। फिर यूहन्ना की इंजील में कहा कि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है इसी तरह बेटा भी अपने आप में ज़िंदगी रखता है। ये अपने आप में ज़िंदगी रखना शायद उर्दू में इतना क्लियर ना हो, अंग्रेज़ी में बड़ा क्लियर है।
سیلف ایگزسٹنٹ. سیلف ایگزسٹنٹ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کسی سے مستعار نہیں لی. جس طرح مرغی پیدا ہوتی ہے تو اس کو انڈے کی ضرورت ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیرنٹس کی ضرورت ہے، پودے پیدا ہوتے ہیں ان کو سیڈ کی ضرورت ہے. مسیح یسوع سیلف ایگزسٹنٹ ہے. تو سیلف ایگزسٹنٹ صرف خدا ہے اور کوئی نہیں. تو اسی طرح جب مسیح اپنے آپ کو سن آف گاڈ کہتا تھا تو اس کا مطلب یہی ہے ہی واز گاڈ. اچھا، پھر جب اس نے سردار کاہن کے سامنے زمینی خدمت کے دوران آخری ہفتے میں یہ کہا کہ آئی ایم سن آف گاڈ، تو اس نے کہا کہ اس نے کفر بکا ہے، اس نے بلاسفیمی کی ہے، اور اب مجھے گواہوں کی حاجت نہیں ہے، میں نے تو اپنے کانوں سے سن لیا. وہ اتنا طیش میں آ گیا تھا کہ اس نے اپنا مقدس لباس پھاڑ دیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے چند واقعات ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بائبل بھری پڑی ہے. 2 زبور میں لکھا ہے کہ اس دنیا کے حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے اور خدا کے بندن اپنے اوپر سے اتار پھینکے. وہ جو تخت نشین ہے، وہ جو باپ، وہ جو خدا آسمان پر تخت نشین ہے، وہ ہنسے گا. خدا نے کبھی انسان کا مضحکہ نہیں اڑایا، لیکن اس نظریے پر خدا ہنستا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم باپ کو اور بیٹے کو الگ الگ کر دیں، ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، یعنی اس نظریے کو ماننا بند کر دیں. یہ ممکن نہیں. ٹھیک. تو یہ کہنا کہ یہ نظریہ پولوس نے بیان کیا تھا، پولوس نے ریٹریٹ کیا ہے اسی، لیکن یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا اور مسیح وقتاً فوقتاً اس نظریے کو ثابت کر رہے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جب انہوں نے کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ جو یہی ہے کہ یہ باتیں صرف خدا کہہ سکتا تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. ٹھیک ہے. ویسے اگر پولوس نے مسیح کو منصب الوہیت پر فائز کیا ہے تو تجسم کا نظریہ بھی تو پولوس کا ہی دیا ہوا ہے نا؟ یہ آپ کا سوال پھر اسی سے ملتا جاتا ہے. پہلے کہا کہ الوہیت کا نظریہ اسی کا دیا ہوا ہے، اب کہا کہ تجسم کا نظریہ اسی کا دیا ہوا ہے. پھر دوبارہ میں وہی باتیں ان کو سناؤں کہ آپ پوری بائبل پڑھیں، تسلسل کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو لوگوں نے، یہودیوں نے، وہ تھے بڑے سمجھدار، انہوں نے پتھر اٹھا لیے کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. تو اس وقت پولوس کہاں تھا کہ پولوس ساتھ کھڑا تھا اور اس نے مسیح کے کان میں کہا کہ بھائی آپ ایسا دعویٰ کر دو مزہ آ جائے گا. وہ تو نہیں تھا. تو اچھا، پھر دوسری بات کہ کوئی حورب، استثناء 18ویں باب میں خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور یہ لوگوں کی یا بنی اسرائیل کی کوہ حورب کے واقعے میں کی جانے والی درخواست کے مطابق ہوگا. کوہ حورب کے مجمع کے دن کیا درخواست کی تھی کہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے تھے، پہاڑ کانپنے لگا، دھواں اٹھنے لگا، اور وہ جو گرج کی آواز تھی بنی اسرائیل گھبرا گئے، ہم تو مارے جائیں گے، مر جائیں گے. تو موسیٰ سے کہا کہ آپ سے ہماری دست بستہ درخواست ہے کہ جناب خدا کو ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے، آپ اگر بھلا کریں، تعاون کریں، تو آپ میڈییٹر کا کام کریں. یا سمجھے کہ نظریہ یہ آ گیا کہ آئندہ میڈییٹر کے تھرو تو بات ہو سکتی ہے، براہ راست ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی. تو خدا نے کہا کہ کوہ حورب کے دن جو درخواست اسی کے مطابق اب ہوگا کہ میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں. تو دراصل بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ میں انسانی شکل میں مجسم ہو کے آ جاؤں گا اس دنیا میں. آپ چونکہ کانٹیکسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، پورا پڑھتے نہیں ہیں، بیچ بیچ میں سے حوالے اٹھا لیتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی. فلپس نے بھی یسوع مسیح سے کہا کہ بھائی آپ بارہا آپ نے آسمانی باپ کا ذکر کیا، اپنے باپ کا ذکر کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں دکھا دیں کہ وہ باپ کون ہے. تو مسیح یسوع نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کیا کہہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں، تجسم اختیار کر کے آپ اس دنیا میں کے ساتھ آ گیا ہوں، انسان بن کے آپ کے بیچ میں ہوں میں. اور جب یسوع مسیح اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے تو اس بات کو بھی سمجھے
کہ میں ہوں تو خدا، لیکن میں انسان کی طرح انسان بن کے آ گیا اس دنیا میں. تو یہ بھی تجسم کی طرف اشارہ تھا، اپنی ڈیوینٹی کی طرف اشارہ تھا، اور انسانی تجسم کی طرف اشارہ تھا. ایک اور اسکالر ہیں اینڈرو والز، انہوں نے کہا کہ ڈیوینٹی واز ٹرانسلیٹڈ انٹو ہیومینٹی. چلیں یہ آپ تجسم اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کہیں کہ ڈیوینٹی واز ٹرانسلیٹڈ انٹو ہیومینٹی. اچھا، پھر یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت میں لکھا کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. تو بائبل تو بھری پڑی ہے. پھر وقت کا مسئلہ ہوتا ہے، میں 4-5 مثالیں دے دیتا ہوں، ورنہ تو پوری بائبل میں بیان کر دوں کہ تجسم سے بھری پڑی ہے. آپ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو دانستہ آپ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، اپنا دماغ بند کر لیتے ہیں، اپنی بصیرت پر قدغن لگا دیتے ہیں، جی ہم نے اس کو چینج نہیں کرنا، سمجھنا نہیں چاہتے. تو آپ پاس ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. جیسے توریت شریف کو اگر ہم دیکھیں، یعنی توریت کی کتاب کو، تو اس میں خدا اپنی خدائی میں کسی قسم کا شرک ناپسند کرتا ہے، بلکہ اپنے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے یا سجدہ کرنے والے کو سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے. کیسا خدا ہے؟ کیونکہ پھر میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ خدا تو واقعی یہی کہتا ہے. جی ہاں، ایون بائبل میں اور قرآن میں کم از کم یہ بات تو سیم ہے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے شرک گناہ عظیم ہے، جی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. لیکن بائبل تو بہت واشگال الفاظ میں اس قسم کی باتیں کرتی ہے. خروج 20ویں باب میں کہ تو میرے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا، اور کسی اور معبود کی عبادت بھی نہ کرنا، اس کی تصویر نہ بنانا، اس کا بت نہ بنانا، اس کو سجدہ نہ کرنا. اور میں خدائے غیور ہوں، میں تیسری اور چوتھی پشت تک بدلا دیتا ہوں. تو یہ تو اور زیادہ سخت الفاظ ہیں. جی ہاں. اچھا، لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جب شرک کی بات کرتا ہے بائبل میں، یا غیر معبودوں کی بات کرتا ہے، تو وہ تثلیث کو خدا مانتا ہے. اچھا، یعنی باپ بیٹا روح القدس کے علاوہ اگر آپ کسی کو مانتے ہیں تو یہ شرک ہے. لیکن باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ اس خدائی اوصاف کے عین اندر ہیں. یہ اچھا دیکھیں نا، یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں مسیح یسوع نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو دونوں کو جاننا، دونوں کو ماننا کلام کے عین مطابق ہے. ٹھیک. تو بائبل تو اس بات سے بھری پڑی ہے کہ مسیح کو معبود مانا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اور سجدہ اس کو جائز ہے. بائبل بھری پڑی ہے. تو البتہ اہل اسلام کے لیے یہ جو سوال اٹھایا تو تھوڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مجید نے بھی دعویٰ تو یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اور شرک گناہ عظیم ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے سوال کر دیا تو میں جواب دے رہا ہوں، ادروائز ہماری تو بائبل کافی و شافی ہے. اچھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ آدم کو، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ آدم کو سجدہ کرو. تو میری نظر میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سجدہ تو صرف خدا کو جائز ہے، تو پھر آدم کو سجدہ کس لیے؟ تو ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے ایک دم سجدہ کر بھی دیا آدم کو. ابلیس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا. چلیں یہ لمبی بات ہے، لیکن میرا اعتراض، آپ کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم مسیح کو چونکہ خدا مانتے ہیں، بائبل تو اس نظریے سے بھری پڑی ہے، اور پوری بائبل ایکچولی کرسٹو سینٹرک ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے. ٹھیک. اچھا، بس اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مسیح یسوع خود خدا تھے، وہ لوگوں کے درمیان موجود بھی تھے، تو سمجھ یہ نہیں آتا کہ وہ مبہم باتیں کیوں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ خدا کی بادشاہ تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے. انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بادشاہ تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان اے سینس یہ کہہ بھی رہے تھے کہ میری بادشاہت
تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ دیکھیں بادشاہت کے دو تصور تھے جی، جو دنیا دار لوگ تھے، جو یہودی تھے، ایون مخالفین، ایون رومی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ بادشاہت کی بادشاہی کی بات کرتا ہے تو بادشاہ کی بات کرتا ہے، تو دراصل یہ سیاسی ٹرم استعمال کرتا ہے، تو یہ بغاوت کی بو آ رہی ہے اس میں سے، یہ ہمارا تختہ الٹنے کے چکر میں۔ مسیح یسوع جب اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے یا بادشاہی کی ذکر کرتے تھے تو یہ سیاسی ٹرم نہیں تھی، اس بات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، یہ روحانی ٹرم ہے۔ خدا کی بادشاہت کا مطلب ہے چرچ۔ ابھی بھی جس علاقے میں جن لوگوں میں مسیح کو خدا اور خداوند مانا جاتا ہے وہ خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، اور جہاں پر اس مسیح کے، اس نجات دہندہ کے اور اس بادشاہ کے کام ظاہر ہو رہے ہیں، تو اگر وہاں پر معجزات رونما ہو رہے ہیں تو سمجھے کہ خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ مبہم بات نہیں کر رہے تھے، وہ بڑی کلیئر بات کر رہے تھے۔ دراصل یہودی خدا کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے مسیح یسوع کہتے تھے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اچھا۔ تو یہ کہنا کہ وہ میری بادشاہت اگر وہ کہہ دیتے کہ نزدیک آ گئی ہے، کہہ سکتے تھے، اور ان سینس وہ کہہ بھی رہے تھے، لیکن کچھ باتیں وہ دانستہ چھپاتے تھے لوگوں سے تاکہ اپنا مشن کمپلیٹ کر سکیں، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر یہ اس نے خدائی دعویٰ کیا تو یہ تو انسان ہے، وہ تو اس کو یوسف کے حوالے سے، مریم کے حوالے سے جانتے تھے، ایون ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو صرف مریم کے حوالے سے جانتے ہیں، جی ابن مریم ہے۔ تو مسیح اگر کہہ دیتے کہ میں خدا ہوں تو وہ ان کو فوراً سنسار کرتے، اور انہوں نے کوشش بھی کی۔ اچھا، تو لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں جہاں موقع ملتا تھا وہ کلیئر کٹ بھی بات کر دیتے تھے۔ فلپس کو تو کلیئر ہی کہہ دیا تھا نا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ بھائی میری بادشاہتی ہوگی، میں ہی خدا ہوں۔ تو وہ کہہ بھی رہے تھے۔ خصوصی طور پر جب ایک پہاڑ پر گئے تو یسوع مسیح کی شکل جلالی ہوگی، جب ایلیا اور موسیٰ بھی ساتھ تھے، تو وہاں پر دیکھیں مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا جب تک میرا مشن کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ تو وہ مبہم بات نہیں کر رہے تھے، آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مصلحت کی وجہ سے مثلاً انہوں نے یہ باتیں کی، لیکن آخری ہفتے میں تو وہ کہے جا رہے تھے کہ میں خدا ہوں بھائی۔ ٹھیک۔ جبار صاحب ایک بڑا اعتراض یا ایک بڑا سوال یہ ہے، یہودی آخر کیوں اس امر سے ہمیشہ ناواقف رہے کہ خدا کبھی مجسم ہو کر ان کے درمیان آ بھی سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہودیوں کے لیے یہ بات مشکل تھی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی۔ ایون مسلمانوں کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ حالانکہ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنی ٹانگ ڈال سکتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلال حبشی نماز پڑھنے گئے اور سالن چولہے پر تھا، تو جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی، موٹی موٹی آنکھیں، لمبے لمبے بال، سالن بنا رہی ہے۔ جناب کی تعریف انہوں نے کہا کہ میں حور ہوں، آسمان سے آئی ہوں۔ تو آپ چونکہ نماز پڑھنے گئے تھے، آپ کا سالن جل رہا تھا اس سالن کو بچانے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں، میں پھر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس سالن بچانے کے لیے حور آسمان سے اربوں میل کا سفر طے کر کے آ سکتی ہے تو انسان کو بچانے کے لیے خدا کیوں نہیں مجسم ہو کے آ سکتا ہے؟ اچھا، رہی آپ کا سوال یہ ہے کہ یہودی کیوں ناواقف رہے اس بات تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون یونانی لوگ بھی ناواقف تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان اپنے مرتبے کو بلند کرتا ہے کرما کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے اوپر جا کے خدا کی طرف جا سکتا ہے یا خدا تک پہنچ سکتا ہے میڈیٹر کے تھرو۔ اصل میں ساری قومیں یہی نظریہ رکھتی ہیں کہ انسان کو کوشش کر کے خدا تک پہنچنا چاہیے۔ یہ واحد کرسچینٹی ہے جو یہ نظریہ دیتی ہے کہ خدا کوشش کر کے انسان تک آیا۔ تو یہودی بھی انہی لوگوں میں سے تھے، وہ بھی دنیا کے لوگ تھے، تو اگر ان کے ذہن سے، ان کی سوچ سے یہ چیزیں خفیہ رہیں تو یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں۔ تو بہرحال
ان کے پاس ان کی لمیٹیشنز بھی تھی، کہ ان کے پاس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، نیو ٹیسٹامنٹ نہیں تھا، 21ویں صدی کے وہ لوگ نہیں تھے، اس لیے ان چیزوں کو گراسپ کرنا مشکل تھا۔ اور مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، وہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تجسم ان کی نظروں سے پنہاں رہا، اوجھل تھا، لیکن پھر بھی جتنے لوگ سب سے پہلے کرسچن ہوئے، یا فرسٹ بروڈ آف کرسچنز، they were all from Jewish background، آخر ان لوگوں کی نظروں کو، ان کی نظر بندی کو خدا نے کھولا، اور وہ سمجھا کہ یہ خدا ہی مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے۔ اور عبرانیوں کے خط میں تو لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زمانے میں طرح بطرح، حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس انسان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، روبرو کلام کیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کو سمجھنے میں دقت تھی، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا، اینڈ دے بیکیم کرسچن۔ ٹھیک۔ بس اب اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، آخری سوال ہمارا کچھ اس طرح سے ہے کہ مسیح یسوع نے کبھی بھی اپنے معبود ہونے کی تعلیم نہیں دی، کبھی نہیں اس نے کہا کہ میں معبود ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر کیوں وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ ان سے منسوب کر دی جاتی ہیں جو انہوں نے کبھی کہی ہی نہیں ہے؟ یہ ایتھیسٹ لوگوں کا بھی اعتراض ہے اس قسم کی، ہانکتے ہیں وہ، جی، اور ہمارے مسلمان دوست بھی اس قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا، ٹھیک، 13 ایسے دعوے ہیں جن کے اینڈ میں آتا ہے میں ہوں۔ اور مسلمان اس بات میں کم از کم میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اگر کوئی کہے انا الحق، کہ میں حق ہوں، جیسے منصور حلاج نے کیا تھا، تو مسلمانوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ تو مسیح یسوع نے 13 جگہ کہا کہ انا الحق، راہ حق کر زندگی میں ہوں، ایگو ایمی اور انی ہوں، یہ دونوں اصطلاحات انہوں نے استعمال کی، کہ جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، خدا کا بیٹا میں ہوں، 13 جگہ۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ دعویٰ کر رہے تھے۔ اور خصوصی طور پر جب مفلوج کو شفا دیا تو اس کو مسیح یسوع نے یہ کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ فقیہوں اور فریسیوں نے اعتراض کیا کہ انسان کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اچھا، بات وہ بھی صحیح کر رہے تھے کہ انسان تو معاف نہیں کر سکتا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ خدا انسان بن کے ہمارے سامنے مجسم ہو کر آیا ہوا تھا، تو یہ پریشانی تھی۔ اچھا، اب آپ کہہ سکتے ہیں جی انہوں نے کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہوئے، میں ابھی ناظرین کو کہہ دوں آپ کے گناہ معاف ہوئے، آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں، ہوئے ہیں نہیں یا نہیں ہوئے، کسی کو کیا پتا؟ لیکن مسیح یسوع نے دانستہ طور پر وہاں پر 2 باتیں کہی۔ اس مفلوج کو 4 آدمی انہوں نے رسوں سے اوپر سے نیچے لٹکایا تھا، یہ اپنا پاسا نہیں پلٹ سکتا تھا، 4 پائی پہ تھا، چھت کھول کے نیچے۔ جی۔ تو مسیح یسوع نے جو دوسری بات کہی وہ کہی کہ اپنی 4 پائی اٹھا اور چل پھر۔ اگر یسوع مسیح یہ نہ کہتے، پہلا ہی فقرہ کہہ دیتے تو گول مول ہی بات تھی نا۔ اب جو دوسری بات کہی یہ بات بڑی خطرناک تھی۔ خطرناک اس لیے کہ اگر وہ شخص اپنی 4 پائی نہ اٹھاتا، وہ 4 پائی سے ہلتا ہی نہ چل پھر سکتا، تو اس کا مطلب مسیح بول بچن دے رہا تھا۔ ہم معاف کر دیجئے گا میں نے یہ لفظ استعمال کیا، لیکن ناظرین کو سمجھانے کی خاطر۔ جی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی 4 پائی اٹھا اور چل۔ اب اس نے سچ مچ اپنی 4 پائی اٹھائی اور وہ چل پڑا۔ اس کا مطلب اگر آدھا حصہ، آدھا دعویٰ ٹھیک ہے تو پہلا دعویٰ بھی پورا صحیح بتا، اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ جی، تو گناہ معاف صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ گناہ معاف کر کے شفا دینا یہ تو ٹوٹلی خدائی صفت تھی۔ تو یہ کہنا جی مسیح نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، ہم ایسی صفات ان سے ایسے واقعات منسوب کرتے نہیں، ہم منسوب نہیں کرتے۔ یہ واقعات تاریخ کا حصہ ہیں، ہم ان سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کرسچنس نے ان انجیلی واقعات کے تناظر میں جو سمجھا
اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ خدا تھے. اور یہ بات صرف تھیالوجینس نے نہیں کی، خود توما نے بھی کی تھی کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ پار صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور آپ نے تمام سوالوں کے جوابات انتہائی درستی سے دیے. ناظرین، ہمیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کے متعلق کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر اس وقت ہماری اسکرین پر ہیں. آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہوں گی، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے اور سچ کو کھوجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاشا صاحب کو اجازت دیجیے. خداوند مسیح یسوع کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے.